667, जूनियर क्लर्क 402, जूनियर स्कूल टीचर 345 और मॉस्क स्कूल टीचर 297, यानी मस्जिद में पढ़ाने वाले 297। इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने उनको भी नहीं बख्शा। और यानी मसाजिद में भी जाली लोग काम कर रहे हैं, यानी उन काम नहीं कर रहे बट उनके नामों से तनख्वाहें ली जा रही हैं। अगर आप कैटेगरी देखते हैं तो इनवैलिड एनआईसी जो है वो तकरीबन 21,438 और ऐसे सीएनआईसी जो नादरा के डेटाबेस ने ब्लॉक किए वो 638 है और जो वेरीफाइड है 3,05,502, टोटल 327,578। लेकिन अब मैं आता हूं वापस आपकी तरफ। आपको मैं एक बात बराह रास्त आपको बताना चाह रहा हूं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है यहां पे कि हजारों अफराद उनके नाम पे नौकरियां दी गई हैं, उनके नाम पे नौकरियां ली गई हैं, उनकी हर महीने तनख्वाहें जा रही हैं, उनके हर महीने मुराद जा रही हैं जो पर्क्स हैं, और वो हजरात सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनमें से ऐसे भी हैं जो मर चुके हैं और आपको आज मैं कब्रिस्तान का रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मैं आपको अगर बताऊं कि अनरजिस्टर्ड मैनुअल एनआईसी जो है उनकी क्या सिचुएशन है कि 20,456 ऐसे एनआईसी हैं, 20,456 ऐसे एनआईसी हैं जो वेरीफाई नहीं हुए, विंडो नहीं है। और उसके बाद डेजिग्नेशन जो हैं उनमें प्राइमरी स्कूल टीचर जो हैं वो 1,988 हैं, कांस्टेबल जो है 1,720 हैं और नायब कासिद 1,102 हैं, चौकीदार, जूनियर क्लर्क, हाई स्कूल टीचर, असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल, सीनियर क्लर्क और बेलदार, और ये आपके सामने तादाद उनकी लिखी हुई है। अल-अमान, अल-हफीज, यहां पे पता नहीं कौन कौन कितना अपना जो है वो लूट के खा रहा है इस मुल्क को। हम सिर्फ ऊपर के चंद लोगों को रो रहे हैं। अनरजिस्टर्ड मैनुअल जो एनआईसी है वो 20,456 और वेरीफाइड जो है वो 53,272। और अब क्या है कि डुप्लीकेट एंट्रीज पे आ गए आप आगे। मैं आपको डुप्लीकेट एंट्रीज की एक साइंस बताऊं कि इन्होंने क्या किया कि 1,264 आइडेंटिटीज ऐसी हैं कि जो डेटाबेस में डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट यानी एक से ज्यादा पे इशू है। जैसे आपको मैं आगे एग्जांपल देता हूं कि सीरियल नंबर 1 पे बीपीएस यानी ग्रेड 17 में मुलाजमत कर रहे हैं मेडिकल ऑफिसर नवाबशाह के अंदर, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया मीर मोहम्मद अली, और यही मीर मोहम्मद अली इसके नाम पे एक और शनाख्ती कार्ड इशू हुआ हुआ है और वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर है हैदराबाद के अंदर, और जो है वो वहां पे ग्रेड 18 में मुलाजमत कर रहा है। इसी तरह उमरकोट के एक स्कूल टीचर जो है मुराद अली, वो ग्रेड 9 में 2 स्कूलों में एक साथ बैक वक्त नौकरी कर रहे हैं। इसी तरह कांस्टेबल हैं, इसी तरह स्कूल टीचर हैं। आगे आप ये देखें कि आप मुर्दा लोगों का हाल देखें कि 81 एंट्रीज ऐसी मार्क हुई हैं जो सरकारी तौर पे तनख्वाहें ले रहे हैं, मुराद ले रहे हैं, जबकि वो नंबर 42101161299506 जाली उम्रें लिखवाई हुई हैं। जाली उम्रें इसलिए लिखवाई हुई हैं ताकि उनको सरकारी नौकरी जब वो करते हैं या कर रहे हैं तो उसमें कई साल उनको ज्यादा मिल जाते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं आगे कि नसीन अख्तर जो है हाई स्कूल टीचर हैं, जैसे अल्ताफ हुसैन है डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट अटर्नी अल्ताफ हुसैन साहब, और मुलाजमत कर रहे हैं हुकूमत की, और इन्होंने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है कि सीएनआईसी यानी जो पहले का सीएनआईसी था और बाद का सीएनआईसी उसमें सारों ने चेंज करवाई, और ये आप देख रहे हैं आगे कि उससे 1-1 साल 3-3 साल 5-5 साल आगे मुराद ले रहे हैं। लेकिन ये अनवेरीफाइड एम्प्लॉइज का हमारे पे टीका क्या लग रहा है? टीका यह लग रहा है कि 43,539 अनवेरीफाइड एम्प्लॉइज हैं, यानी ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। तकरीबन 43,500 ऐसे मुलाजमीन सिंध में से तनख्वाहें ले रहे हैं, पेट्रोल गाड़ियां घर ले रहे हैं, क्वार्टर ले रहे हैं, बिजली के बिल ले रहे हैं, जो सिरे से हैं ही नहीं या मर चुके हैं। और अगर आप इनको फर्ज करें कि एवरेज अगर आप इसकी निकालते हैं तो ये इन्वर्टेड पिरामिड एक जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये आपको समझाने के लिए कि कितनी कितनी तनख्वाहें अगर हों
تو ان کی کیا کیا امپیکٹ پڑتا ہے. اس وقت جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ 9.5 بلین روپے کا صرف حکومت سندھ کو یہ ٹیکہ لگ رہا ہے. 9.5 بلین روپے کا یہ ٹیکہ لگ رہا ہے. 43,000 سے زیادہ ایسے افراد ہیں جن کا کوئی ویریفیکیشن نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, اور وہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. ہم ایک آدمی کو برا کہتے ہیں, ہمارے ارد گرد کتنے لوگ غلط ہیں. 3 کالرز میں ساتھ اس وقت ہیں. جیلم سے محمد صاحب ہیں, سکھر سے خیر محمد صاحب ہیں, اور لاہور سے محمد علی صاحب ہیں. سب سے پہلے جیلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان. بشیر صاحب, یہ جو آپ لوٹ مار کی بات کر رہے ہیں پورے ملک میں یہ ہے. میں ریلوے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریلوے اس وقت تباہی کے دانے پہ ہے, اور یہ اس کا ذمہ دار اوپر سے شروع ہوتے ہیں. یہ جو وزیر صاحب ہیں یہ کس میرٹ کی بنیاد پہ ہیں؟ اسمبلی کے اندر جو سب سے نکما آدمی ہے, عمر کے لحاظ سے, صلاحیت کے لحاظ سے اس کو وزیر لگایا, اور یہ میرے پہ نہیں, یہ اے این پی کو اوبلائز کرنے کے لیے. چلے ووٹ بھی تو ملا ہے نا جی, کسی نے تو ان کو ووٹ دیے نا. لیکن میں ان کی چوری بھی آپ کو بتاؤں گا کہ خود وزیر کتنی بڑی چوری پیٹرول کی پرچیوں پہ چوریاں کر رہی ہیں. خیر سکھر سے خیر محمد صاحب. السلام علیکم. السلام جی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جس طرح کی کرپشن ہے اس میں سے جہاں باقی ادارے ہیں وہاں سب سے بڑی کرپشن ریلوے میں ہے, جو قومی ادارہ ہے. چلے ریلوے کی کرپشن آپ کو میں دکھاتا ہوں. آپ کو میں پہلے بھی 2-3 پروگرام سے دکھا چکا ہوں, ابھی بھی دکھاتا ہوں. میں علی صاحب. السلام علیکم. محمد علی صاحب. اوکے, محمد علی صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں کہ ریلوے کے متعلق, کیونکہ ریلوے کے اوپر اتنی کالیں آ رہی ہیں, میں آپ کو ریلوے کے متعلق چند چیزیں بتاتا ہوں کہ ملک میں ہر طرف شور مچایا جا رہا ہے کہ اگر ریلوے کو بچانا ہے تو اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فارمولے کے تحت چلایا جائے. اور اس سلسلے میں نا دنیا میں تیسری دنیا کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جی وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. اور اس کے تحت ایک بزنس ٹرین یعنی شروع کی گئی, بزنس مین ٹرین شروع کی گئی, بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ, بڑے بینڈ باجے بگل بجے ہیں, ربن کٹے ہیں, مبارکبادوں کا ایک سیلاب آ گیا, اور کارکردگی کے اوپر پیٹھیں ہر ایک کی ٹھوکی گئیں. اور کہا کہ جی جس میں یعنی کانٹریکٹ کیا تھا کہ ایک پارٹی تھی جس کا نام پاکستان ریلویز ہے, اور دوسری پارٹی جو ہے وہ فور برادرز, انہوں نے بزنس ٹرین کے نام پہ یہ کاروبار شروع کیا, اور کراچی سے لاہور چلنے والی ایک کمرشل ٹرین کی اس میں مینجمنٹ تھی. یہ ایک کانسیپٹ تھا پبلک پرائیویٹ انٹرپرائز کا. اچھا, اس معاہدے کے تحت بزنس ٹرین نے ہر ٹرپ شروع کرنے سے پہلے 1.573 ملین روپے پاکستان ریلوے کو ادا کرنے تھے, جو کہ ٹرین کی کمرشل سیٹنگ کیپیسٹی کے 88% حصہ ہے. یعنی انہوں نے ایک رقم, یعنی اس کی 100% یہ رقم ہے, 88% منیمم انہوں نے ریلوے کو دینے ہیں. اور اگر یہ تھا کہ اگر بزنس ٹرین یہ 6 دن رقم ادا نہیں کر پائے گی تو 5% جرمانے کے ساتھ یہ رقم جمع کرائے گی, اور اگر 6 دن کے بعد بھی یہ رقم نہ جمع کرائی گئی تو بزنس ٹرین کو روک دیا جائے گا. اور یہ بھی طے پایا کہ 225.786 ملین روپے جو کہ ویلیو ایڈیشن کے طور پر پروڈکٹس پہ خرچ ہوئے ہیں, وہ بزنس ٹرین کی سیکیورٹی اور گارنٹی کے تحت پاکستان ریلوے کے پاس ہی رہیں گے. اچھا, اب کیا ہوا کہ پاکستان ریلوے کی طرف سے لاہور سے کراچی کا کرایہ جو ہے وہ 3,500 روپے طے پا گیا. پاکستان ریلوے کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ریلوے کے لیٹر نمبر 162CG/01/2012 کے مطابق بزنس ٹرین 4,77,59,842 روپے کی مقروض ہو چکی ہے. ابھی الحمدللہ شروع ہوئی ہے, ابھی تھوڑا پرسے تو ہم نے اس کے اوپر, یہ میں آپ کو وہ پورا ایکچوئل لیٹر دکھا رہا ہوں جو ایشو ہوا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ریلوے کی طرف سے. یعنی یہ نہیں مجھے کہہ سکتے کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں, میں آپ کو پروف کے ساتھ, ایویڈنس کے ساتھ یہ چیز دے رہا ہوں, آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے. اور بزنس ٹرین کی معاہدے کی شک نمبر 3.5 کے مطابق فور برادرز انٹرنیشنل پرائیویٹ لمیٹڈ باؤنڈ ہے کہ وہ 225.786 ملین روپے کی ویلیو ایڈڈ سروس فراہم کرے گی, مگر بیشتر ریمائنڈرز کے باوجود ابھی تک یہ سروس نہیں فراہم کی گئی. اور یہ بزنس ٹرین کے ریونیو پوزیشن کیا ہے؟ اس کی ریونیو پوزیشن یہ ہے جی کہ ابھی تک 524
यानी 6 करोड़ 24 लाख से ज्यादा रकम जो है उन्होंने अब अदा करनी है, वाजिबल अदा है। और मैं आपको आगे उनकी पूरी स्टेटमेंट दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। स्टेटमेंट है कि जो उनकी एज पर अ बिजनेस ट्रेन उन्होंने एक रेवेन्यू पोजीशन उनकी जो है एक्चुअल रेवेन्यू पोजीशन वो आप देख सकते हैं अपनी उसके ऊपर। और उसके बाद क्या कहते हैं कि नीचे आप उसके बाद स्टेशन मैनेजर जो है उसके सिग्नेचर्स के साथ आप बिजनेस ट्रेन की कारकर्दगी भी देख सकते हैं। एक कॉलर है मेरे साथ। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जनाब। मुबशर भाई खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर भाई, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज के लिए चला गया, दोबारा मुझे लाइन पे लिए गया। मैं आपके लिए सिर्फ एक दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक आपकी हर तरह से आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जिस तरह की आप चीजें सामने रखते हैं ना लोगों के, आज सारी दुनिया क्रिकेट के पीछे पड़ी हुई है, हर चैनल पे क्रिकेट का हो रहा है, लेकिन जो चीजें आप दिखा रहे हैं ना, अल्लाह की कसम बिल्कुल हकीकत दिखा रहे हैं। मेरी दुआ है मेरा भाई मुबशर अगर मट्टी को हाथ डाले तो मट्टी सोना बन जाए। कितना जबरदस्त प्रोग्राम करता है, अल्लाह तुम्हें इसकी जजा दे। तुम मुजाहिद आदमी हो, खुदा की कसम तुम मुजाहिद आदमी। मेहरबानी सर, मेहरबानी। एक लंदन से कॉलर हैं जुनैद साहब। जी लंदन, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। बशर भाई आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। जी, ये आपका प्रोग्राम जो भी आप करते हैं वाकई आप जहाद करते हैं। थैंक यू सर। और इन हुक्मरानों के खिलाफ जितना पैसा कमाते हैं पूरी दुनिया में लेके जाते हैं, और स्पेशली इंग्लैंड जो है वो तो इनके हमाज का है। जनरल परवेज साहब को देखें, आप अल्ताफ हुसैन साहब को देखें, मियां साहब को देखें, जरदारी साहब को देखें, सब वहाँ पे सैरें कर रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और वहाँ लेके जा रहे हैं। स्टील मिल देखें, रेलवे देखें, बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे मुल्क का इन लोगों ने। थैंक यू जुनैद साहब, थैंक यू। पर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क का हाल जो है वो बहुत बुरा हाल है। और जैसे हमारे पहले दोस्त कह रहे थे कि वो दुआएं दे रहे थे, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। मेरे पास पूरे एग्रीमेंट्स पड़े हैं, मेरे पास ये एक्चुअल एग्रीमेंट्स पड़े हैं कि फोर्ड ब्रदर्स का पाकिस्तान रेलवेज के दरमियान और कहां कहां पे इनकी वायलेशन हो रही है, कहां कहां ये फुलफिल नहीं हो रहे, और किस तरह से करोड़ों रुपए के टीके जो है वो लगाए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान को नहीं, टैक्स पेयर ऑफ पाकिस्तान को आपको लगाए जा रहे हैं जो टैक्स देते हैं। जब एक ब्रेक से आऊंगा तो आपको बताऊंगा क्या वाकई बिलोर साहब पेट्रोल चोरी कर रहे हैं कि नहीं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं घपले दिखा रहा था पाकिस्तान रेलवेज के। उससे पहले सिंध हुकूमत के अंदर जो 43,000 से ज्यादा जाली नौकरियां इशू हुई हुई हैं। इस वक्त आमिर निसार साहब लाहौर से मौजूद हैं। जी आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब अली। जी सर। सॉरी मुझे आपकी आवाज टूट रही है, दोबारा बोलें। रेलवे के हवाले से तो सूरत इतनी बुरी हो गई है जी, जैसे ये लोग जानवरों जरा बैठा के लोगों को जी और खुले जंगल में छोड़ जी। आपने कल ही पढ़ा होगा कि गाड़ी चली वहां से जाफर पिंडी से, और वो 4 दिन बाद मच पे जाकर और वहां बेसरो समानी की हालत में। मैं आपकी कॉल दोबारा मिलवाता हूँ, क्योंकि आपकी कॉल लाइन ब्रेक हो रही है। आरिफ वाला से कॉलर हैं। जी आरिफ वाला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं वकास बोल रहा हूँ आरिफ वाला से। जी वकास भाई। सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आप बहुत खबरें ढूंढ लेते हैं सर। और ये जो है पाकिस्तान के हुक्मरान ये वाम को खा रहे हैं और गरीब वाम रोटी के लिए तंग है। मैं गांव में रहता हूँ और यहाँ लोग मजदूरी करने के लिए उन्हें काम नहीं मिलता सर जी। और आपने वो 300 अरब का खाद के बारे में किया था, वो भी प्लीज सामने लाइए सर। मैं तो कर चुका हूँ वो, बट मैं करता हूँ। थैंक यू। विहाड़ी से अयूब साहब हैं। जी विहाड़ी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आपसे अर्ज ये करनी थी, बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, आपके वो PIA का प्रोग्राम भी देखा और भी सारे देखता रहता हूँ। खुदा के लिए आप लोग हमें इसका कोई हल बताएं। यकीन करें कि आपका प्रोग्राम देख के खून खौलता है। अच्छा, प्रॉब्लम पता है क्या, मैं समझ गया। थैंक यू अयूब भाई। बात यह है कि मैं तो आपको दिखा रहा हूं कि जो आम सतह पे धांधली हो रही है, यानी अगर 43,000 जाली नौकरियां हैं तो उस डिपार्टमेंट में हर शख्स को पता है, हर क्लर्क को पता है, हर काम करने वाले को पता है, लेकिन वो नहीं कर रही है।
وہ نہیں پکڑ. اس کا مطلب ہے کہ چوروں کی, ڈاکوؤں کی پشپنائی آپ اور میں کر رہے ہیں مل کے. ہم سارے برے ہیں, ہم میں سے کوئی شاید جو ہے وہ بالکل پاک صاف نہیں ہے. میں آپ کو بزنس ٹرین کی آپ کو اگزامپل دے رہا تھا. ایک آپ کو میں بات بتاؤں کہ پاکستان ریلوے کے اشتراک سے چلنے والی جو ٹرینز ہیں ان کا کیا ہو رہا ہے کہ یہ اس میں 2 کمپنیز ملوث ہیں, اور انہوں نے پاکستان ریلوے نے کنسلٹنسی سروس ایک مہیا کرنی تھی, اور ڈائریکٹر جنرل آڈٹ پاکستان کے مطابق, ڈائریکٹر جنرل آڈٹ پاکستان کی ریلوے کی رپورٹ کے مطابق شک نمبر 4.2 کے مطابق ٹریکس اور ریل کاپ کو بار بار آڈٹ کے لیے اپنا آڈٹ یعنی اپنا اکاؤنٹ جمع کرانے کی ہدایات کی گئی, لیکن انہوں نے آڈٹ نہیں کرایا, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان ریلوے کے سسٹم کا حصہ ہی نہیں ہے. آڈٹ رپورٹ کے مطابق یہ دونوں کمپنیاں سیف ہیون اور ریلیف کا باعث ہیں, اور ریلوے افسران ریٹائرمنٹ کے بعد ان کمپنیوں میں ملازمتیں, اور کئی جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی چلے گئے ہیں. بلکہ میں نے آپ کو اس کا ایک کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس آف سبسڈریز جو ہے وہ میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. یہ ریلوے کا اپنا بنایا ہوا ہے, اور آڈٹ آبجیکٹو کیا ہے اس کا, اور یہ آڈٹ نہیں کرا رہے, کس وائلیشن کے تحت ہے, یہ سارے ڈاکیومنٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں اور آپ بھی ماتم کریں اور ہم بھی ماتم کرتے ہیں. ہو کیا رہا ہے. میرے ساتھ ایک کالر ہیں. جی کالر, السلام علیکم. جی بھائی جان. ہلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, معظم صاحب بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں. جی ہاں جی, آج سیاست کا فون آیا تھا, وہ کہہ رہے تھے آپ. ہلو, میں آپ کو بلور صاحب کی ایک بات بتائی تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلور صاحب کے اوپر کہا جاتا ہے کہ بہت ایماندار ہیں, بہت ایماندار ہوں گے, آئی ایم شیور ہوں گے ایماندار. لیکن ایک خط لکھا گیا ڈائریکٹر جنرل آڈٹ ریلویز کی جانب سے, اور یہ خط جو لکھا گیا, یہ لکھا گیا کہ جی 5,35,384 روپے جو ہے, 5,35,384 روپے جو ہے اس کا پیٹرول ان گاڑیوں میں پڑا جو ریلوے کی گاڑیاں نہیں تھیں, اور وفاقی وزیر کی ذاتی گاڑیاں ہیں ان میں ہے, اور وہ اس کے ان کو یعنی ان کا فرض ہے کہ وہ اس کے پیسے جمع کرائیں, اور وہ نہیں کرا رہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ریلوے ہی وہ قیمت ادا کرے گا. اور یعنی آپ دیکھیں کہ فروری 2011 میں یہ آبزرویشن آئی آڈٹ والوں کی طرف سے کہ 6,549 لیٹر پیٹرول اور 114 کلو گرام سی این جی, اور یہ جو تھی منسٹر ریلوے نے اپنی گاڑیوں میں ڈلوائی, جو گاڑیاں ان کے ذاتی استعمال میں تھیں, پاکستان ریلویز کی گاڑیاں نہیں تھیں. اور آڈٹ والے بارہا ان کو کہہ چکے ہیں کہ جناب یہ آپ واپس کریں, وہ نہیں کرتے. آپ کو میں ایک اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ دکھاتا ہوں, اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ آپ کی اسکرین پہ دکھاتا ہوں. یہ ان گاڑیوں کے نمبروں کے ساتھ ہیں, اور ان گاڑیوں کی پرچیاں جو ہیں ان کے نمبر ہیں کہ کس تاریخ کو یا کس مہینے میں کتنا پیٹرول, کتنا سی این جی اور کتنا ڈیزل جو ہے وہ ڈرا کیا گیا. اور عبدالستار صاحب جو ہیں ریلوے کے, ان کے اس پہ دستخط ہیں, انہوں نے سگنیچر کیے ہوئے. ایک میں آپ کو اس میں پاکستان ریلویز کے اندر ہونے والے گھپلے کی آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ کچھ دن پہلے ہم یہاں پہ جب ریلوے کے اوپر پروگرام کر رہے تھے, ہم نے کافی چیزیں نکالی, تو کچھ شرکاء کا یہ کہنا تھا کہ جنرل مینیجر سعید اختر جو ہیں وہ انتہائی ایماندار شخص ہیں. جنرل مینیجر سعید اختر صاحب کی ایمانداری کی لوگ یہاں پہ قسمیں کھا رہے تھے. ہو کیا رہا ہے کہ ایک مینٹیننس اور اسپیئر پارٹ کا کانٹریکٹ ہوا منسٹری آف ریلوے اور ڈونگ فینگ الیکٹرک کارپوریشن اینڈ ڈالین لوکوموٹیوز رولنگ اسٹاک کمپنی کے درمیان. یہ کانٹریکٹ میں آپ کے اسکرین پہ دکھا رہا ہوں, اور جنرل مینیجر سعید اختر نے 28 ستمبر کو 2009 کو ڈیزل الیکٹرک لوکوموٹیوز کی مرمت کے لیے چین کی ایک کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا. لیکن اس کے بعد آنے والے نئے جی ایم اشفاق کھٹک نے اس معاہدے پہ اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا, جس کو بعد میں مٹی کے نیچے دفن کر دیا گیا. وہ تحفظات کیا تھے؟ اور یہ آپ کے سامنے جو اسکرین پہ چل رہا ہے میری تصویر کے ساتھ لیٹر, یہ اوریجنل لیٹر ہے جو اشفاق صاحب نے لکھا تھا اپنی آبزرویشنز کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ چائنیز فرم کے ساتھ $15.2 ملین کا معاہدہ کیا گیا.
اور اس کے بعد ابھی تک اس کے کوئی نتائج سامنے نہیں آ سکے. یہ معاہدہ ستمبر 2009 کو سائن ہوا، لیکن 18 مہینے گزرنے کے باوجود 50 لوکوموٹیوز کو آپریشنل نہیں کیا جا سکا، اور اس کی وجہ سے پاکستان ریلویز کی صورتحال مزید گمبھیر ہو چکی ہے. اشفاق کھٹک نے اپنی ابتدائی انکوائری کی رپورٹ بھی اس خط میں شامل کی، اس کے ساتھ منسلک کی، اور اس میں کہا گیا کہ بہت سے پارٹس باہر سے منگوائے گئے تھے، حالانکہ یہ پارٹس پاکستان سے حاصل کیے جا سکتے تھے اور بہت قیمتی ذرائع مبادلہ کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا تھا، اور کچھ پارٹس اتنی بھاری تعداد میں منگائے گئے کہ جن کو مقررہ مدت میں استعمال نہیں کیا جا سکا اور وہ سٹور کے اندر ہی ضائع ہو گئے، اور کافی پارٹس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ سٹورز کے اندر سے چوری ہو کے مارکیٹ میں چلے گئے، اور کچھ اسپیئر پارٹس کی قیمتیں اتنی زیادہ تھیں کہ جب ان کو پچھلی دفعہ خریدا گیا تو ان کی قیمت بہت کم تھی. افراط زر کو ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جی انفلیشن بڑی بڑھ گئی، اس کی وجہ سے ین اوپر ہو گیا، دی یورو اوپر ہو گیا، لیکن جب اس کے آپ ڈسپیرٹی کو نکالتے ہیں، پرسنٹیج کو نکالتے ہیں، تو یہ فرق بہت بڑا تھا. اور کچھ کیسز میں ایک پارٹ یعنی ایک اسپیئر پارٹ پورے کمپوننٹ کی قیمت سے زیادہ مہنگا تھا. ایسے بھی اس آڈٹ میں کیسز سامنے آئے ہیں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک کمپریسر خریدا گیا جس کی قیمت 23,557 روپے تھی، یورو تھی. 23,557 یورو تھی ایک کمپریسر کی قیمت، جبکہ اس کی ایک پارٹ کی قیمت جو اس باری دی گئی وہ 27,227 یورو تھی. ایک سیفٹی وال کی قیمت نہ صرف پورے کولر سے زیادہ ہے بلکہ پورے کمپریسر سے زیادہ دکھائی جا رہی ہے. کتنا لوٹنا ہے اس ملک کو، کتنا بھمبوڑنا ہے، کتنا نوچنا ہے، اور یہ کتنا نوچ رہے ہیں ایک بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا. ٹیک اے بریک. کم بیک فرام دا بریک. میرے پاس ایک ایسی ڈاکومنٹ موجود ہے کہ جو کیا کہتے ہیں گریڈ 21 کے پوسٹ کے لیے ایک سمری تیار کی گئی تھی، اور اس سمری کے تحت ایڈیشنل جنرل میکینیکل کی تعیناتی ہونی تھی ریلویز میں، اور 3 افسروں کا ایک پینل اس میں پروموشن کے لیے بھیجا گیا، جس میں احسن محمود میاں اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، کا نام بھی شامل تھا. اور احسن محمود میاں جو ہیں وہ سلیکشن بورڈ نے ان کی سی وی کے آگے، ان کے نام کے آگے اپنے کامنٹس دیے کہ احسن محمود میاں انتہائی کرپٹ جانے جاتے ہیں اور نااہل ہیں، اور سینئر پوسٹ پہ کام کرنے کے لیے ان کا ٹیکنیکل تجربہ مطلوبہ تجربے کے مطابق نہیں ہے. ریلوے نے کیا کیا کہ احسن محمود میاں تو 20ویں گریڈ میں تھے اس وقت بھی جب یہ ان کا رپورٹ لکھی گئی، انہوں نے 21ویں گریڈ کا ان کو چارج دے دیا، اور یہ ان کی جو پروموشن تھی پوسٹ وہ ایڈیشنل مینیجر پیسنجر میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ ہے. ایک اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹینڈر کا ایگزامپل ایک دے دیتا ہوں کہ پیگ آئرن کا ایک ٹینڈر تھا. پیگ آئرن کا یہ ٹینڈر تھا، پہلے اس کو جب کیا گیا تو اس کے اوپر کہا گیا کہ یہ انتہائی ناقص مٹیریل ہے، اور اس کو ٹیسٹ کیا گیا اور یہ معیار پہ پورا نہیں اترتا، اور یہ 2011 میں پہلے مہینے میں جنوری میں یہ رپورٹ اس پرٹیکولر لاٹ کے متعلق مرتب کی گئی، اور اگلے ہی مہینے 19 تاریخ کو وہ پورے کا پورا لاٹ لے لیا گیا، اور اس کے پر دوبارہ ایک لیٹر لگا کہ نہیں، اب یہ پیگ آئرن جو ہے یہ استعمال کے لیے بالکل صحیح ہے. میرے ساتھ آج ہم نے زحمت دی ہے چند منٹ کے لیے یونس بھٹی کو، مرکزی سیکرٹری جنرل ہے ریلوے سمپس یونین کے. ابھی میں نے اتنے ڈاکومنٹ سکھائے ریلوے کے یہاں پہ، ان میں کچھ صداقت ہے کہ جھوٹ بھی ہے؟ بشیر صاحب یہ 100% ڈاکومنٹس کریکٹ ہیں، ان کے علاوہ ہزاروں فائلیں ہیں جو کرپشن سے بڑی پڑی ہیں. اگر آپ موقع دیں کسی وقت اور تو ہم ہر چیز ثبوت کے ساتھ آ سکتے ہیں. نہیں، ثبوت تو ہم بھی دے رہے ہیں نا. جی بات یہ ہے کہ مجھے یہ صرف بتائیں کہ ریلوے کو اتنے لوگ کھا رہے ہیں تو کیا ریلوے کی یونینز وغیرہ، آپ سارے امپلائیز وغیرہ، آپ لوگ سو رہے ہیں؟ سر ہم تو بالکل جاگ رہے ہیں. ہم نے وقتاً فوقتاً پورے میڈیا پر پچھلے 100 موٹوں میں ہم وحد یونین تھے جو پارٹی رہے، ہم نے چیف جسٹس کو اپرائز کیا وہاں پر. یہاں آپ کے سامنے موجود ہیں، یہ ڈاکومنٹس کریکٹ ہیں، اور یہ بالکل کرپشن ہیوج ہے، اور یہی اس کی بنیاد ہے، مس مینجمنٹ. اور یہ صحیح ہے کہ آپ کے وفاقی وزیر پیٹرول تک چوری کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اگر آڈٹ پیرا جو ہے وہ ڈی جی آڈٹ پیرا جو لکھ دے اپنے دستوں کے ساتھ تو اس میں باقی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے بلکہ یہ یعنی اتنی چھوٹی چوری، پیٹرول کی چوری؟ سر یہ تو یہ ہے کہ یہ 1 روپے سے لے کر جو ہے کروڑوں اربوں تک داستانیں بری پڑی.
اور یہ جو لوکوموٹیوز کے اوپر ہے 15.2 ملین ڈالرز کا؟ سر یہی بنیاد تھی ریلوے کے بیٹھنے کی. اس کے بیٹھنے کی وجہ سے اس کو آج تک کسی نے انویسٹیگیٹ نہیں کیا اور اسی کی وجہ سے ریلوے آج بیٹھ گئی ہے. اور یہ جو کنٹریکٹ کیا اور اس کے آنے کے بعد دوسرا جنرل مینیجر تھا, اس نے لکھا کہ یہ اس نے پنڈورا باکس کھول دیا, فائنانشیل پنڈورا باکس کھول دیا ہے. اس سے زیادہ اور کرپشن کا کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اس کی جگہ آنے والا جنرل مینیجر ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ایک لیٹر لکھ دے کہ ریلوے کے بیٹھنے کی یہ وجہ ہے. اور ابھی بھی یہ افسوس کی بات ہے کہ جس کے متعلق یہ ڈاکومنٹ ڈسکس ہو رہا ہے وہی جنرل مینیجر کو دوبارہ جو ہے وہ کانٹریکٹ دے دیا گیا ہے. اور ریلوے وزیر صاحب کہتے ہیں جی نے اس کے بعد تنخواہیں ملنا شروع ہو گئی. جی یہ تنخواہیں جو ہیں وہ میڈیا حضرات اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان کی شفقت سے جنہوں نے یہ سٹیپ لیا اس کی وجہ سے پینشنز اور تنخواہیں آج مل رہی ہیں. وزارت خزانہ جو ہے ہمیں ہر مہینے 2 ارب 30 کروڑ روپے کے قریب جو ہے ہمیں ادا کر رہی ہے جس سے ہمیں تنخواہیں مل رہی ہے. رائٹ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس بھی جعلی امپلائیز تو نہیں ہے, گوسٹ امپلائیز جس طرح ہم نے حکومت سندھ کا دکھایا؟ جی یہاں گوسٹ امپلائیز تو نہیں ہے, لیکن جو امپلائیز ہیں وہ ہیں موجود ضرور, لیکن ہزاروں ایسے پوائنٹ ہیں کہ جہاں پر جیسے آپ یہ پوائنٹ لے لیں کہ لاہور جو ہے گڈز یارڈ ہے وہ وہاں جہاں گڈز کی ٹرینیں ہوتی ہیں وہ عرصہ دراز سے بند پڑا ہوا ہے اور اس کے امپلائیز جو ہیں وہ ریلوے سے ماہانہ تنخواہیں لے رہے ہیں. کوئی ان کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ڈیوٹی کرتے ہیں کہاں نہیں ہے, ایک لمبی لسٹ ہے ان کی اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے کوئی بتانے والا کہ لاہور اسٹیشن کی اگر لے لیں للاہور کی گڈز یارڈ جو ہے اس کے جو ہے ہزاروں کے حساب سے امپلائیز ہیں وہ کہاں چلے گئے. رائٹ. یونس بھٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں ریکیپ کر دوں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں کہ آج ہم نے بہت امپورٹنٹ سٹوریز دی ہیں کہ 43,000 سے زیادہ افراد حکومت سندھ میں ایسا کام کر رہے ہیں, سرکاری نوکریاں کر رہے ہیں جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے, اور ان میں سے ایک تعداد ایسی بھی ہے جو مر چکے ہیں, تدفین ہو چکی ہے ان کی, لیکن آج بھی کئی سال گزرنے کے باوجود وہ لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں. ڈپلیکیٹ آئی ڈی کارڈز ہیں اور ان کارڈز کے تحت کوئی جام شوروں میں ایک شخص نوکری کر رہا ہے اور وہی شخص بیک وقت کراچی اور حیدرآباد میں نوکری کر رہا ہے. 9 بلین سے زیادہ کا جو ہے وہ ٹیکہ لگایا جا رہا ہے صرف سرکاری تنخواہوں کی مد میں, اور جو مراد کی مد ہے اس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی فگرز نہیں ہے, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, لیکن اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے نادرا کو. نادرا نے اپنے اون پہ اس ڈیٹا بیس کو تیار کیا, نادرا نے اپنے اون پہ اس ڈیٹا بیس کو ویریفائی کیا, اس لیے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ انتہائی اوتھینٹک رپورٹ ہے. لیکن جو دکھ کی بات ہے, حالانکہ سندھ حکومت کو یہ تو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ انہوں نے انیشیٹ کیا اس چیز کو, لیکن اس پہ ایکشن نہیں کیا. اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جب ان کو پتا چل گیا کہ یہ ہو رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور کوئی اپنے ووٹرز کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا. اس وجہ سے اس ملک کا جتنا مرضی نقصان ہو وہ ان کو منظور ہے, اپنی پارٹیوں کا نقصان کسی بھی کولیشن پارٹنر کو وہاں پہ شاید منظور نہیں ہے. اور دوسرا, پاکستان ریلوے میں متعدد گھپلے آپ کے سامنے اور لے کے آئے. اس سے پہلے بھی ہم 3 پروگرامز میں ریلوے کے جو ٹینڈرز تھے, ریلوے کی جو اپوائنٹمنٹس وہ آپ کے پاس لے کے آئے تھے, لیکن چونکا دینے والا انکشاف جو تھا وہ یہ تھا کہ وفاقی وزیر غلام احمد بلور صاحب جو ہیں وہ پیٹرول کی پرچیاں چوری کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے. اب کوئی 2 رائے نہیں رہ گئی, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اگلے ہفتے جب ہم آپ کے پاس آئیں گے تو 2 مزید سرکاری محکموں کی, بہت بڑے محکموں کی, آپ کو ان کی کارکردگی بتائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان میں کس طرح سے لوٹ کھسوٹ کی جا رہی ہے. کب یہ لوٹ کھسوٹ کا مال ٹائم یا وقت جو ہے وہ ختم ہوگا, اختتام کو پہنچے گا, اور اس ملک میں ہر غریب آدمی کو, ہر امیر آدمی کو, ہر کام کرنے والے کو, ہر ہنرمند کو اپنا جائز حق ملے گا اور یہ ملک ترقی کرے گا. اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کر سکتے ہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.